अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। आज कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के मकाम पर पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक जज और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की गाड़ी पर हमला हुआ और उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, जिसमें उनके दो महाफिज जाँ बहक हो गए। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुशकिस्मती से महफूज रहे। इस हमले में पहले ये इतलात आई थी कि दो मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए हैं, लेकिन बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो मालूम ये हुआ कि वो हमला एक ही जगह पे हुआ था, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के महाफिज जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू इसके ऊपर की है। आज पूरा दिन इसी हवाले से गुफ्तगू होती रही। कराची में अमन व अमान का मसला पहले था, बीच में कुछ सूरत हाल बेहतर हुई थी। अब इस वाक़े के बाद यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस हुकाम को, आला पुलिस हुकाम को अपनी एफ़र्ट्स को दोबारा से डबल करना होगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात सिवाय इंतशार फैलाने के और कुछ भी नहीं है। मुफ्ती साहब बिला एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत और बर्रे सग़ीर के, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बर्रे सग़ीर के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और उनकी हिफाजत बिल्कुल वाजिब है और वो होनी चाहिए। आज खुशकिस्मती से वो इस कातलाना हमले में बच गए और पाकिस्तान और आलम इस्लाम एक बड़े नुकसान से बच गया। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या हुआ। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि क्या तकी उस्मानी साहब को कोई थ्रेट थे, कोई इस तरह की बात थी, या ये अचानक स्पॉन्टेनियस एक अचानक वाक़या हो गया? देखें, आपने सही कहा। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का मामला ये रहा कि पाकिस्तान में कैसे ही हालात आए, और आपने कराची के अमन व अमान की भी बात की है। कराची के अंदर पिछली कई दहाइयों के अंदर हालात बड़े मखदूश रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हमेशा महफूज रहे और उनकी तरफ कभी किसी की इस हवाले से तवज्जो भी नहीं जाती थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो हमेशा से इल्मी, तहकीकी और गैर मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर रहे। तमाम मसालिक और तमाम मकातिब फ़िक्र में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो न सिर्फ ये कि बर्रे सग़ीर का इल्मी असासा हैं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम का, अरबो अजम का तहकीकी इल्मी असासा, एसेट और सरमाया है, और पाकिस्तान की आबरू है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। आप अंदाज़ा लगाइए, मजमुअल फ़िक्र इस्लामी OIC के मातहत एक इदारा है जिसका हेड ऑफिस जद्दा के अंदर है और बुनियादी तौर पर सऊदी अरब ने उसको बनाया है। उस जदीद फ़िक़ही मसाइल को हल करने वाली तंजीम के मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी नायब सदर रहे हैं। पूरी दुनिया में माशियात के, खुसूसन इस्लामी माशियात के बानी अरकान में से और इंतहाई मुहक्किक मजहबी स्कॉलर के तौर पर वो मशहूर हैं। आज अगर हजरत को कुछ हो जाता तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदनामी होती कि हम पूरी दुनिया के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह सकते थे कि गोया पाकिस्तान ने इतने बड़े असासे की भी हिफाजत ना की और पाकिस्तान इस शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर भी नाकाम रहा, हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती। मैं एक नुक्ता यहाँ जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। आपने कहा कराची में अमन व अमान के मसले को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल सही फरमाया, मैं एग्री करता हूँ आपसे। लेकिन मैं साथ ही साथ ये बात कहता हूँ कि इस वाक़े को आम वाक़यात के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की जो शख्सियत है वो इंतहाई हैरत अंगेज और इंतहाई काबिल इज्जत और इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत है। तमाम मसालिक उनको मानते और तस्लीम करते हैं। उनका जब नाम आता है गर्दनें झुक जाती हैं और उनके नाम पर सब के सब लोग हमेशा मुत्तफिक हो जाया करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी राय का बहुत बड़ा वजन महसूस किया जाता है। मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है, आज मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमला दरअसल पाकिस्तान पर हमला है, रियासत पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान के इल्मी असासे पर हमला है। बर्रे सग़ीर की इतनी बड़ी शख्सियत पर हमले का होना ये दरअसल पाकिस्तान की शख्सियत, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला हुआ है। आलम इस्लाम पर एक हमला हो गया है और पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा का एक एक मुसलमान आज इस वाक़े पर इंतहाई तशवीश का शिकार है, सदमे और दबाव का शिकार है। अहले इल्म तबका पूरी दुनिया में सोग और सख्ती की कैफियत में आ गया है कि ये क्या हो गया।
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس حملے کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی محفوظ رہے، لیکن حکومت وقت کی، افواج پاکستان کی، ریاست پاکستان کی کلیدی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے سیکورٹی کا اور ان کی جان کے تحفظ کا بھرپور اہتمام اور بندوبست اور انتظام کریں۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی بات ہوئی اس حملے کے بعد مفتی صاحب سے، ان کی خیر خیریت کے حوالے سے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی ان سے؟ جی میری ابھی آدھا گھنٹہ پہلے حضرت سے خود بات ہوئی ہے، آج دوپہر کو حملے کے بعد ان کے داماد اور ان کے بیٹے سے بھی بات ہوئی تھی، اور ابھی آدھا گھنٹہ پہلے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے خود میری بات ہوئی ہے الحمدللہ، بلکہ وہ ہمیں تسلی دے رہے تھے کہ انہیں خراش تک نہیں آئی ہے، بالکل بخیر و عافیت ہیں، بالکل حفاظت کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ انتہائی غمزدہ تھے 2 ساتھیوں کی شہادت پر، اسی طرح ڈرائیور کے شدید زخمی ہونے پر بھی۔ ان کے جو ڈرائیور ہیں اس وفادار ڈرائیور نے زخمی ہونے کے باوجود حضرت کو کار کے اندر بار بار یہ کہا کہ آپ بالکل باہر نہیں نکلیں گے، آپ بالکل باہر نہیں نکلیں گے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اپنے زخمی ڈرائیور سے بار بار انسسٹ کرتے رہے کہ اب میں گاڑی چلا کر کے ہاسپٹل تک لے جاؤں گا، لیکن ڈرائیور نے ان کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دی، اور بڑی زبردست ہمت کا، جرت کا، بہادری کا انہوں نے ثبوت دیا، اور اس طریقے سے وہ زخمی ڈرائیور ہاسپٹل تک پہنچا ہے۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اپنے ان 2 ساتھیوں کی شہادت پر شدید غمزدہ ہیں، اور ہم پورے کے پورے اہلیان پاکستان سے، پوری امت مسلمہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان شہداء کی بلندی درجات کے لیے ضرور دعا کریں، ڈرائیور کی صحت کے لیے دعا کریں، اور حضرت مولانا کی ہمیشہ جانی حفاظت کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ تقی عثمانی صاحب نے کوئی اس طرح کا کبھی آپ سے ذکر کیا ہو، یا آج گفتگو میں کوئی بات کی ہو کہ ان کو کوئی دھمکی ملی ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو، یا پولیس پروٹیکشن ان کی کم کر دی گئی ہے، کچھ اس طرح کی کوئی گفتگو آپ کی ہوئی ہے ان سے؟ نہیں، ایسی کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی ہماری توجہ اس طرف گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہ ہم ہر دور کے اندر ان کو ایک غیر متنازع شخصیت کے طور پر دیکھتے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے، جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت مولانا یہ جو فرقہ وارانہ یا مسالک یا یہ جو مکاتب فکر، ان سے تو بہت ہی بلند و بالا شخصیت رکھتے ہیں، اس لیے اس تناظر کے بجائے ہمیں جو بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالمی کوئی مسئلہ ہے، خصوصاً پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو جانی اور ابدی دشمن رہا ہے، ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یا اس قسم کا کوئی عالمی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا ذہن فی الحال اس طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی حتمی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نہیں، مفتی صاحب جیسے غیر متنازع شخصیت کو نشانہ بنانے کا مقصد جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ تو واحد یہ نظر آتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ، جو ہمارا معاشرہ ہے اس وقت، اس میں کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش محسوس ہوتی ہے کہ کسی طرح انتشار پیدا کیا جائے، کسی طرح ایسی شخصیات کو جن پہ لوگوں کا اعتماد ہے ان کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک سازش یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سماج کو، پاکستانی سوسائٹی کو، پاکستانی معاشرے کو شخصیتوں سے محروم کر دو، علمی شخصیات سے محروم کر دو۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست کا اصل سرمایہ وہاں پر رہنے والے ماہرین فن افراد ہوا کرتے ہیں، تو شخصیت یہ اصل میں سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پاکستان کو شخصیت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ہمارا ذہن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو برائے کرم حکومت عام رسمی انداز کے اندر مت لے، اور اس کو بس وقت گزارے کے طور پر یا مذمتی بیان کے طور پر یا آفیشلز کی طرف سے بس ٹویٹس جاری کر دینے تک اس کو وہ نہ کیا جائے۔ گورنر کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، وہ سیکورٹی پروٹوکول مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو دینا چاہیے۔ وہ مطالبہ نہیں کریں گے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ ہمیشہ استغنا اور بے نیازی کی صفت رکھنے والی شخصیت ہے، لیکن گورنر کے برابر ان کو پروٹوکول دیا جائے کہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہے۔ میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، تحریک پاکستان کے رکن ہیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ پاکستان، جن علماء نے پاکستان بنایا تھا،
تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا تھا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جو افراد ہیں, مولانا تقی عثمانی کے والد اس تحریک پاکستان کے اہم ترین رکن رہے ہیں. مفتی صاحب وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس واقعے کی ایف آئی آر آپ لوگوں کی طرف سے درج کروا دی گئی ہے یا ابھی کچھ انتظار کریں گے, کچھ عرصے بعد کروائیں گے؟ نہیں, اس پر آفیسرز آئے ہیں ہاسپٹل کے اندر بھی, ان کے صاحبزادوں سے اور ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اس پر ابھی آفیشل ادارے تحقیق کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ابھی کسی کو نامینیٹ کرنا یا اس حوالے سے کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن جو اصولی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جان کا تحفظ بہر صورت کیا جائے. بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہونے والے واقعے کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ایف آئی آر درج نہیں کروا, لیکن ابتدائی تحقیقات کے بعد کچھ فیصلہ کیا جائے گا. جو پولیس کے حکام ہیں انہوں نے مفتی صاحب کی فیملی سے اور ان کے اہل خانہ سے گفتگو بھی کی ہے. مفتی صاحب سے بھی پولیس حکام نے ملاقات کی ہے. اب ایف آئی آر میں کس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے, ابھی تک کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی آج کے اس واقعے کی ذمہ داری کسی بھی طرف سے قبول کی گئی ہے. مفتی زبیر صاحب نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ گورنر کے برابر کی جائے. ان کو اب یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے کہ ان کو کس لیول کی سیکیورٹی فراہم کرنی ہے, لیکن بہرحال سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کی جانی چاہیے, کیونکہ آج کے واقعے میں جو اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی, بچ گئے, ورنہ کوئی بہت بڑا واقعہ ثانیہ ہو جاتا تو یقیناً جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ شاید پاکستان کو بہت غلط امیج جاتا, بہت غلط میسج جاتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک بڑے حادثے سے بچ گئے. آنے والے دنوں میں شاید کچھ بہتری ہو امن و امان کے حوالے سے. کراچی کے امن و امان کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے, ایک ڈیڑھ سال سے معاملات بہت بہتر ہیں, لیکن اس طرح کے ایک آدھ دو واقعات پورے معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. جو ایک اچھا امیج گزشتہ دنوں کچھ جو پاکستان میں پی ایس ایل کے میچز ہوئے کراچی میں اسپیشلی, ایک بہت اچھا امیج پوری دنیا میں گیا پاکستان کا, اسپیشلی کراچی کا, جو اس کا امن و امان ایک عرصہ دراز سے خراب رہا تھا. لیکن اس ایک واقعے نے اس کو خراب کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں پاکستان میں جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, ملک میں انتشار کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کو منتشر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج بہتری ہوئی, اور امید ہے کہ جو پولیس حکام ہے, حکومت ہے, ریاست ہے, وہ اس معاملے پہ غور کرے گی اور اس کے حوالے سے مزید جلد کوئی نئے فیصلے کیے جائیں گے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں یہ آگاہ کیا کہ انہیں یوم پاکستان کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے, جس میں انہیں ان کو مبارکباد دی گئی ہے یوم پاکستان کے موقع پر, اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے. گزشتہ ماہ سے شروع ہونے والی کشیدگی جو اب تک کشیدہ صورتحال دونوں ممالک کے درمیان برقرار ہے, اس ٹویٹ کو اس کے اندر کیا تازہ ہوا کا جھونکا سمجھا جائے, یا نریندر مودی کی کوئی نئی سیاسی چال سمجھا جائے, یا اس کو اچھے گڈ جیسچر کے طور پہ لیا جائے کہ ان کی طرف سے شاید پہلی بار امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا, اس طرح کا میسج دے کے جو تعلقات ہیں اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا کیا ہے. متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. متین حیدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ سے گفتگو تو ہم نے ملیشین پرائم منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے بھی کرنی ہے, لیکن یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ گئی تو اس پہ بھی ہم نے سوچا تھوڑی سی آپ سے گفتگو کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے جو ڈپلومیٹک حلقے ہیں اس میسج پہ انڈین پرائم منسٹر کے؟ جی عمار صاحب شکریہ. دیکھیے, یہ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر جو پاکستانی عوام کو جو پیغام دیا گیا ہے, اس حالیہ تناؤ کشیدگی میں ہم دیکھیں تو اس پس منظر میں یہ بہت اہم میسج ہے,
چونکہ ہم نے گزشتہ کم و بیش 1 مہینے سے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شدید ترین کشیدگی دیکھنے میں آئی، سفارتی اور عسکری تناؤ تھا۔ اس ساری صورتحال میں یہ پیغام یقینی طور پہ ایک بہت مثبت اور امن والا پیغام ہے، لیکن ہمیں تجزیہ کاروں کو اور صحافیوں کو، ایون کہ سیاستدانوں کو اس کے اوپر کوئی زیادہ خوشی نہیں بنانی چاہیے، اور ہمیں اس کو صرف ایک پیغام کی حد تک اس کو دیکھنا چاہیے، چونکہ جو اس وقت بھارت کی جانب سے جو جارحانہ پالیسی ہے، جارحانہ مزاج ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ ہم لائن آف کنٹرول پہ دیکھیں تو اس میں کشیدگی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو ہمیں اس پیغام کو محض بھارت کی جانب سے ایک پیغام کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور کوئی اتنی بڑی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس پیغام کے نتیجے میں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کشیدگی میں کمی ہوتی ہے یا بھارت کی جانب سے کوئی بہت مثبت رویہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے، اس موقع کے اوپر ماضی میں بھی بھارت کی جانب سے اسی طرح مثبت پیغامات آئے۔ مثبت پیغامات کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا روایتی جو اس کا انداز ہے وہ اسی طرح جارحیت اور جارحانہ انداز پر مبنی رہا۔ تو یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مودی سرکار نے پاکستانی قیادت کو، پاکستانی عوام کو ایک میسج بھجوایا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یقینی طور پہ کوئی برف پگھلے گی یا کچھ اس قسم کی چیز ہوگی، تو پھر بھارت کی جانب سے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم پاکستان کی تقریب کا بائیکاٹ بھارتی سرکار نہ کرتی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہاں پہ نئی دلی میں کئی برسوں سے یہ پاکستانی استقبالیہ تقریب ہوتی ہوئی چلی آتی ہے، اور وہاں اس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یہ پولیٹیکل لیول پہ، سیاسی سطح پہ یقینی طور پہ مودی کا ایک پیغام ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی زیادہ توقعات رکھنا، کوئی زیادہ خوشی ہمیں منانا، وہ ہمیں اس میں احتیاط کرنا ہوگی۔ اچھا متین احمد صاحب، گزشتہ روز عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی تھی، اخبارات کے ایڈیٹر سے، کالم نگاروں سے بھی گفتگو کی تھی۔ اس میں بھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جب تک بھارت میں انتخابات نہیں ہو جاتے، ادھر بھارت سے جو مودی سرکار ہے ان سے کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی تو ریئلائزیشن ہائیسٹ لیول پہ بھی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا پیغام صرف ایک پیغام ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک خانہ پوری کی گئی ہے، ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے کہ ہر سال ایک پیغام دیا جاتا ہے، اس سال بھی دے دیا جائے؟ جی بالکل عماد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ محض بالکل یہی الفاظ بنتے تھے کہ یہ محض ایک خانہ پوری ہے، اور ایک خانہ پوری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح کے وزیر اعظم نے بھی اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی ان دونوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، یعنی انتخابات میں جانے سے قبل بھارت پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کی مہم جوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ پاکستانی اخبارات اور میڈیا کی ہیڈ لائن یہ رہ چکی ہے کہ وزیر اعظم کو کوٹ کر کے کہ بھارت کی جانب سے خطرہ بدستور موجود ہے۔ تو جہاں تک اس پیغام کا تعلق ہے، یہ محض ایک رسمی سا پیغام اور ایک خانہ پوری، اور اس سے زیادہ ہمیں بھارت سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس پیغام کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کشیدگی میں کمی ہونے جا رہی ہے۔ اس قسم کی توقعات ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں، ملیشین پرائم منسٹر مہاتیر محمد تشریف لائے ہیں گزشتہ روز پاکستان۔ ایک جو ڈفرینس ہمیں نظر آیا، عمران خان صاحب اس سے پہلے جو 2 عرب ممالک کے سربراہان تشریف لائے تھے، شہزادہ محمد سلمان اور UAE کے ولی عہد، اس وقت بھی وہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے۔ جب سے اب پروٹوکول کے حساب سے پرائم منسٹر لینے نہیں جاتے ایئرپورٹ، لیکن وزیر اعظم عمران خان مہاتیر محمد کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو آئیڈیالائز بھی کرتے ہیں اور آبویسلی وہ پاکستان تشریف لائے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا فائدہ پاکستان کو اس موقع پر ڈپلومیٹیکلی ہوگا؟ معاشی طور پر تو شاید ہوگا ہی، لیکن ڈپلومیٹیکلی جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دورے کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟
جی عمار صاحب، بالکل اس دورے کا پاکستان کو انتہائی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، یقینی طور پہ تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سفارتی اور سیاسی اعتبار سے یہ بہت زیادہ ایک تو دیکھیے کہ انڈینز کی بہت زیادہ پریزنس ہے ملیشیا کے اندر، اور ایک ایسی صورتحال میں جب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور تناؤ رہا ہو اور ملیشیا کے وزیر اعظم کا پاکستان میں آنا، اور پھر نہ صرف آنا بلکہ 23 مارچ کے موقع پہ آنا اور پاکستان کی مسلح افواج کی جو مشترکہ پریڈ ہے اس میں شرکت کرنا، یقینی طور پہ بھارت کے لیے بہت پریشان کن ہوگا دیکھیے، اور وہ اس کو یقینی طور پہ وہ اسے مایوسی کے انداز میں لے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور پاکستان اس کو بہت فخریہ انداز میں، اپنی سفارتی کامیابی کے انداز میں پاکستان اس کو دیکھتا ہے، تو اس کو یقینی طور پہ سفارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار اور تجارتی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 1 ارب روپے سے زائد کے جو مختلف معاہدے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور ملیشیا کی انویسٹمنٹ جو ہے، ان کی نجی شعبے کی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے، اس سے جابس کے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ پروٹون گاڑیوں کا پلانٹ لگ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہلال میٹ، ٹیلی کمیونیکیشن سمیت مختلف شعبوں میں ملیشیا کی جو پرائیویٹ فرمز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو ملیشیا کی اس وقت کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ملیشیا نے نجی شعبے کے اشتراک سے اپنے سیاحتی مقامات کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا، انہیں بہت زیادہ ترقی دی، اور بڑا اس اعتبار سے ایشیا کا انتہائی پرکشش ملک بنے، تو اس اعتبار سے بھی ملیشیا کی کمپنیز پاکستان میں مختلف سیاحتی مقامات کو ڈیولپ کریں گی۔ تو یہ ہو گیا تجارتی، معاشی، سیاسی اعتبار سے یقینی طور پہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم، اور پھر دونوں ممالک ملیشیا اور پاکستان اسلامی دنیا کا اہم حصہ ہیں، OIC کا اہم حصہ ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی قیادت نے ملیشیا کے وزیر اعظم کو جو بھارت کے ساتھ حالیہ تناؤ اور کشیدگی اس پر بھی مکمل اعتماد میں لیا، کشمیر، افغانستان، اسلامی دنیا کے مسائل، معاملات، ان پر تفصیلی جو ہے وہ بات چیت ہوئی، چونکہ جب تک ملیشین قیادت کو ان چیزوں پر اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو یقینی طور پہ جب آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف بین الاقوامی فورمز ہیں جس میں کامن ویلتھ ہے، کامن ویلتھ میں بھی دونوں ممالک رکن ہیں، OIC میں بھی ہیں، اقوام متحدہ میں بھی ہیں، اور آسیان میں اگرچہ کہ پاکستان ممبر نہیں ہے، اس کا آبزرور ہے، لیکن ملیشیا اس کا اہم رکن ہے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ یقینی طور پہ پاکستان کا اچھا متین اظہر صاحب، ملیشین پرائم منسٹر نے آج جب وہ خطاب کیا، جو کانفرنس تھی جو سرمایہ کاری کے حوالے سے، بزنس مین کانفرنس جو تھی، اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا نے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے ہیں، مگر اسرائیل کے ساتھ کبھی تعلقات قائم نہیں کیے، اور اسرائیل کے علاوہ کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہودیوں کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب اگر ہم امریکی صدر کا بیان وہ پڑھیں جس میں انہوں نے گولان ہائٹس پر اسرائیلی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے، اس کے تناظر میں آج کا یہ بیان، اور پاکستان میں ایک جو تحریک کبھی کبھی ایک متحرک ہو جاتے ہیں لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، کتنا اہم بیان ہے یہ اس تمام صورتحال کے تناظر میں؟ جی بہت اہم نقطہ آپ نے یہ اٹھایا ہے، بالکل بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور یہ اس تمام تر جو آپ نے پس منظر بتایا، اس پس منظر کے تناظر میں ملیشین وزیر اعظم کا بیان انتہائی اہم ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ملیشیا جو ہے اسلامی دنیا کا اہم ملک ہے، اور اسلامی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ روابط قائم کر چکے ہوئے ہیں اور کئی قائم کرنے جا رہے ہیں، اور ماضی میں ہمیں بھی ایسے اشاریے ملے کہ پاکستان شاید اسرائیل کے ساتھ جو ہے ابتدائی سطح پر اگر ہو سکتا ہے تو تجارتی تعلقات یا تجارتی کانٹیکٹس جو ہے وہ قائم کرے، لیکن آج ملیشیا کے وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ وہ اسرائیل کے مخالف ہیں اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں تعلقات نہیں قائم کریں گے۔ یہ میسج انہوں نے پاکستان کو بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا اور دیگر ممالک کو بھی بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو جو ملیشیا کی پالیسی ہے امریکہ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں، وہ انتہائی جو ہے جسے کہتے ہیں انتہائی مضبوط موقف پر ہے۔ فلسطین کے لیے ملیشیا کی بھرپور سپورٹ ہے،
اور امریکہ کے ساتھ ان کے برابری کی سطح کے تعلقات ہیں. وہ امریکہ کو ماضی میں ملیشین لیڈرشپ مختلف ایشوز کے اوپر بہت سخت تنقید کا نشانہ بناتی رہی. 45 برسوں کے بعد سابق امریکی صدر اوباما وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے ملیشیا کا دورہ کیا تھا. اس سے پہلے تعلقات تو ضرور تھے امریکہ اور ملیشیا کے درمیان، لیکن کوئی اس قسم کے ہائی لیول کے وزٹس نہیں ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ملیشیا پاکستان سے کئی گنا آگے ہے، اسرائیل کے موقف کے حوالے سے، امریکہ کے موقف کے حوالے سے، اور فلسطین کے ایشو کے اوپر ان کا جو موقف ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے. تو آپ کا یہ نقطہ واقعی بڑا اہم ہے. اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کا جو پس منظر آپ نے جو بیان کیا وہ بھی انتہائی اہم ہے. بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مہاتیر محمد ملیشین پرائم منسٹر کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آج سر مہاتیر نے خصوصی طور پر اسرائیل کا ذکر کیا، اور ذکر کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کیونکہ گزشتہ روز آج صبح ہی بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ گولان کی پہاڑیاں جس پہ جو قبضہ کیا عرب جنگ جو ہوئی تھی اس کے دوران اسرائیل نے، جس پہ شام کا دعویٰ ہے کہ شام کا علاقہ ہے اور بالکل شام کا ہی علاقہ ہے وہ، جس پہ اسرائیل نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، اس پہ امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کیا اور گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا حصہ ہے، اس کو تسلیم انہوں نے کیا. شام کی طرف سے سرکاری خبر رسائی ایجنسی کی طرف سے اس بیان کو نہ صرف غیر ذمہ دارانہ قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ شام گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضہ ختم کرانے پہ اور اپنا قبضہ واپس حاصل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو استعمال کرے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکی صدر کے اس بیان کو بہت سراہا ہے، اور ان کی طرف سے سراہا بھی جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکی صدر نے جو یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل مانتے ہوئے اپنی ایمبیسی کو وہاں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پہ تمام ہی جو ذمہ دار ممالک ہیں دنیا کے، یونائٹڈ نیشن سمیت سب جگہوں پہ اس فیصلے کی، اس امریکی فیصلے کی مذمت بھی کی گئی تھی. اب جو صورتحال ہے، کیونکہ شام میں امریکی افواج اعلان کر چکے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے واپس بلا لی جائیں گی، لیکن وہ بھی اعلان کی حد تک ہی محدود رہا. لیکن اگر وہاں سے وڈرال کرتے ہیں امریکی فوجی تو یقینی طور پر اسرائیل جو کہ مشرق وسطیٰ میں اپنا تسلط بنانا چاہتا ہے، اپنا قائم رکھنا چاہتا ہے تسلط، شاید اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا انسیکیور اس کو فیل ہوا. اس فیلنگ کو غالباً ختم کرنے کے لیے یہ بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے. لیکن امریکی صدر اپنے بیان پہ نہ صرف قائم ہیں اور وہ اس بات کو یہ مانتے بھی ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں بار بار، اور اسرائیل کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کر رہے ہیں، اور بھرپور ساتھ ہمیشہ سے امریکہ نے دیا. لیکن اب جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، گزشتہ صدر اوباما کے دور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں کچھ کشیدگی ہوئی تھی امریکہ کی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس تعلقات میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا شکریہ بھی ادا کیا بطور خاص، اور انہوں نے ایران کو بہت اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ ایران شام کو پلیٹ فارم بنا کر اسرائیل کو تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. اور یہی وہ اہم نقطہ ہے کہ شام میں جو امریکی فوجی ہیں جن کے وڈرال کا اعلان خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہاں پہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور داعش کا خاتمہ کیا جا چکا ہے، اس لیے امریکی افواج جو کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں نہیں ہیں، تقریباً 2500 کے قریب وہاں پہ فوجی امریکی موجود ہیں، انہوں نے ان کے وڈرال کا اعلان کیا، لیکن وہ بھی ابھی تک اس کو عمل درآمد اس فیصلے پہ امریکہ کی طرف سے نہیں کیا جا سکا. اور بعد میں امریکی دفاعی ادارے کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ فوری طور پر وڈرال کا نہ صرف یہ کہ امکان نہیں ہے بلکہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی وہاں سے وڈرال کر لیا جائے. گولان کی پہاڑیوں کا معاملہ 1967 سے چلا آ رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک تنازع ہے کیونکہ اسرائیل نے جنگ کے دوران ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. جب عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 1967 میں تو اس کے دوران اس پہ قبضہ کیا تھا، اور اس حوالے سے کشیدگی دونوں ممالک میں موجود ہے. لیکن اس اسپیسیفک جو اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے، امریکی صدر کی طرف سے آئی ہے، اس کشیدگی میں اس خطے میں، مشرق وسطیٰ کے خطے میں مزید کشیدگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں شاید اس حوالے سے مزید کچھ خبریں بھی سامنے آئیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے ٹویٹ کرنے کے شوقین بھی ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ
اس کا ریئیکشن کس قسم کا مشرق وسطیٰ کی طرف سے اور عرب ممالک کی طرف سے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں جو عرب ممالک، ان کی طرف سے کیسا آتا ہے، وہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، یہ کچھ روز میں ہی سامنے آ جائے گی بات۔ ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملیشین پرائم منسٹر مہاتیر محمد نے آج ایک مصروف دن گزارا۔ آج صدر پاکستان نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سویلین اعزاز بھی دیا، اس کی براہ راست کوریج بھی ہم سب نے ٹیلی ویژن پر دیکھی۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم گفتگو انہوں نے کی اور انہوں نے اس کو مزید اضافے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جو موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ سال جب ان کو اقتدار ملا، جب اقتدار میں یہ آئے تو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال بہت کمزور تھیں اور آئے روز اسی طرح کے ہم لوگ خود بھی پروگرام اسی طرح کے کرتے رہے معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب، ماہر معاشیات ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ جو کچھ اہم افراد کے دورے ہوئے ہیں اس کے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی، اور آج کے اس دورے کے حوالے سے خاص طور پر عابد سلیری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عابد سلیری صاحب، آپ سے اس سے پہلے بھی کئی بار اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اب ایسا ویزیبلی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ ملیشین پرائم منسٹر کی طرف سے سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ کاری ملیشیا کی طرف سے کی جائے گی، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کی معیشت میں سدھار کے لیے مزید بہتری ہوگی اور پاکستان کے فائدے میں ہوگا یہ سب کچھ؟ یہ دیکھیے، سرمایہ کاری جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اسپیشلی ملیشیا کے سسٹم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سیکٹر میں ہے۔ پروٹون کار نے آلریڈی اپنا اسمبلی پلانٹ یہاں پہ لگا دی ہے اور پہلی پروٹون جو ہے وہ جون میں انشاءاللہ ڈیلیور ہو رہی ہوگی پاکستان کے اندر، اپنی اسمبلڈ ہوئی۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں کہ ملیشین کافی انٹرسٹڈ ہے وہ ٹورزم سیکٹر ہے اور حلال فوڈ سیکٹر ہے۔ ان کا حلال میٹ کی جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ تو بیسکلی یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے جو کہ پاکستان اور ملیشیا کی پارٹنرشپ سے ہو رہا ہے۔ باقی جو ایم او یوز تھے باقی ممالک کے ساتھ، ان میں ابھی مٹیریلائز ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن ان کیس آف ملیشیا پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر کانٹیکٹ وہ موجود تھے اور گورنمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ اور اس دو طرفہ دورہ، پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے کوالالمپور کا دورہ کیا، مہاتیر محمد یہاں پہ ہیں، تو یہ ایک اور زیادہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ انہانس ہوگا دونوں حکومتوں کے درمیان، دونوں جو بزنس سیکٹر کے درمیان۔ تو ون کین ہوپ کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی فوری طور پہ راتوں راتوں آپ کو کوئی چینج نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ 1 ایئر ڈاؤن دا روڈ دیکھیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ثابت ہوگا ملیشیا کے ساتھ آپ کا تجارتی تعلقات میں بہتری آنا۔ عابد سلیری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے حوالے سے ملیشین سرمایہ کار یہاں آئیں گے، آپ یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس، مطلب پاکستان کی سرمایہ کاری ملیشیا میں یا پاکستان کی ایکسپورٹس ٹورڈز ملیشیا، اس میں کچھ اضافہ ہوگا تو اس سے بھی تو فائدہ ہوگا اگر کوئی اس طرح کا فائدہ ہوا ہے؟ میٹ کا جو میں آپ کو حلال میٹ کی بات کر رہا تھا کہ ملیشیا جو ہے وہ حلال فوڈ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ ملیشیا ایسٹ ایشیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے آسیان کنٹریز میں، اور ملیشیا سے جو ایکسپورٹس فردر ری ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس میں ملیشیا ایک لیڈنگ رول رکھتا ہے مسلم کنٹری ہونے کے حوالے سے۔ تو اگر پاکستان سے حلال میٹ جو ہے وہ ملیشین حلال میٹ پروسیسر اور ملیشین حلال میٹ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ منگوا کے اس کو ری ایکسپورٹ کرتے ہیں ریسٹ آف ایشیا پیسیفک، تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو کہ اگر ہم اپنی کوالٹی سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھ سکیں اور کوانٹٹی کو مینٹین رکھ سکیں تو اس میں اچھا خاصا پازیٹیو پوٹینشیل جو ہے موجود۔
اچھا عابد سلیری صاحب، اوور آل جو سچویشن ہے یہ ملیشیا کی طرف سے، اور اس سے پہلے سعودی ولی عہد بھی تشریف لائے تھے، پھر یو اے ای کے ولی عہد بھی یہاں تشریف لے کے آئے تھے، اس تمام صورتحال میں اب آئی ایم ایف کے پاس بھی فائنلی کچھ نہ کچھ معاملات طے پا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کو بریدنگ اسپیس مل گیا ہے اور اب وہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکیں گے معاشی حوالے سے؟ معاشی حوالے سے فیصلے جو ہے قیمت درست ہے. اصل چیز اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. وہ یقینی طور پہ ہمیں شاید پہلے چلے جانا چاہیے تھا، کہ پہلے چلے جاتے تو مہینے جو انسرٹینٹی میں گزرے ہمارے وہ نہ گزرتے. لیکن اب بھی پاکستان کو بریدنگ اسپیس مل گیا ہے. منڈے کو $2.1 بلین چائنا سے بھی اسٹیٹ بینک میں آ رہا ہوگا بیلنس آف پیمنٹ کے لیے، جو کہ اس مالی سال کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا بحران تھا وہ حتمی طور پر ٹل چکا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں، اسپرنگ میٹنگ میں اسد عمر صاحب تشریف لے کے جا رہے ہوں گے اپریل میں 10 سے 12 کے درمیان واشنگٹن میں، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا ایک مشن یہاں پہ آ رہا ہوگا. تو مسٹک کے اگلے مالی سال میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے. اور وہ معاملہ طے پانے میں دو فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سرٹنٹی آ جائے گی، یہ روز روز جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو خوف تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو ایک لیٹر آف کمفرٹ دے رہا ہوگا، جو کہ ہماری رینکنگ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ امپروو کر دے گا. اور جب وہ امپروو ہوتی ہے تو پاکستان اپنے بانڈز وغیرہ فلوٹ کر سکے گا، اے ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کر سکے گا، ورلڈ بینک کے ساتھ طے کر سکے گا. تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو ایک انیشلی ایک سلوپ آیا تھا فیز پاکستان کی اکانومی میں، اس میں امپروومنٹ کے آثار نظر آنا جو ہے وہ سامنے شروع ہو جائیں گے. اچھا عابد سلیری صاحب، آخر میں یہ فرما دیجئے گا کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان ہے، اب جب تک گرے لسٹ میں پاکستان رہے گا کتنا اثر پڑتا ہے اس گرے لسٹ میں رہنے کا اکانومی پہ پاکستان کی، اگر ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے گرے لسٹ میں تو پاکستان پہلے بھی رہ چکا ہے. گرے لسٹ ایک پرسیپشن ہوتا ہے، آپ کا آپٹکس ہوتا ہے. گرے لسٹ میں رہنے سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم بلیک لسٹ میں آتے ہیں، جس میں کہ اس وقت صرف نارتھ کوریا اور لیبیا جیسے ممالک کو رکھا گیا ہے، تو اگر آپ اس لسٹ میں آتے ہیں تو وہ ایک یقینی طور پہ خطرناک صورتحال ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کی جو اکنامک کریڈیبلٹی ہے وہ تقریباً زیرو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں منی لانڈرنگ یا ٹیرر فنانسنگ کو کنٹرول کرنے کے قوانین جو ہیں وہ بالکل بھی مؤثر نہیں ہے. اس وقت جو ہم جس لسٹ میں ہے اس میں ہے کہ آپ کو ان قوانین میں امپروومنٹ لانے کی گنجائش ہے اور آپ امپروومنٹ لے کے آئے. لیکن بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل تعاون نہیں کر رہے. تو اس لسٹ میں جانے سے ہمیں بچنا ہے. گرے لسٹ میں ہونا جو ہے یقیناً وہ بھی آپٹکس کے لحاظ سے، پرسیپشن کے لحاظ سے ہارمفل ہے، لیکن اس کا اکنامک ایکٹیویٹیز سے اتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً مہاتیر محمد کے جو منسٹر ہیں ان کے وزٹ کے حوالے سے، جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، گرے لسٹ میں پاکستان ہے، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ اس حوالے سے بات چیت ہونی ہے. پاکستان کی طرف سے کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ان اقدامات کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ سے نارمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اب اس کو گرے لسٹ کو کنٹینیو کرتا ہے. امید تو یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی جو مذاکرات ہو جائیں گے، اور مذاکرات تقریباً وہ معاملات طے پا چکے ہیں. اپریل میں عابد سلیری صاحب نے بھی فرمایا کہ اسد عمر صاحب وہاں جائیں گے اور معاملات فائنلائز ہو جائیں گے، جس کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوگا، بہتری آئے گی، اور عالمی سرمایہ کار جو ان چیزوں کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ پھر آسانی سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہاں پاکستان آئیں گے. آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. اب پیر کے روز آپ سے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. خدا حافظ.